खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है खुदावंद तेरी तुझी। उसका 10वां बाब 31वीं आयत से। उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें। यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, इनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ, और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन न करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले इस्तबाग दिया करता था, और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने इसके हक़ में कहीं वो सब सच निकली, और वहाँ बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं माफ़ की जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। और रोज़ों के दौरान हम छठे जुम्मा की इबादत में शरीक हैं, और हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम रोज़े जो हैं वो हमारे रह गए, और हम आखिरी हफ्ते की जानब बढ़ रहे हैं। इस इतवार से खजूरों का इतवार होगा शुरू, और उसके बाद फिर पाक हफ्ता की इबादतों का आगाज़ शुरू हो जाएगा, और इस पाक हफ्ते के बाद हम खुदावंद के हुजूर हमारे रोज़े इख्तिताम की तरफ पहुँच जाएंगे। रोज़ों के दौरान हमें कहा गया कि रोज़े रखो, लेकिन हम सोचने की कोशिश करें हमने कितने रोज़े रखे हैं, हमने कितना को खुदा के साथ वफ़ादारी की है, कितना को वक्त खुदा के लिए निकाला है, कितनी दुआ की है, कितना खैरात का काम किया है, कितने हम खुदा के नज़दीक हुए हैं, कितनी उसकी खुशनुदी हासिल की है, कितने हमने खुदा की बरक़ात के लिए अपने आप को तैयार किया है, किस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरी है। सो आज एक बार फिर रोज़ों का ज़िक्र करने का मकसद ये है कि हम बाकी मांदा रोज़ों में शरीक होकर अपने आप को इस काबिल बना लें कि खुदा की बरक़ात पाएँ। बरक़ात पाना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के हुजूर ईमान में मजबूती पाना बड़ा ज़रूरी है, और खुदा के हुजूर उसके अच्छे और नेक लोग बनना बड़ा ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा, दुआ और खैरात से ही मुमकिन हो सकता है। एक शख्स बहुत सारे रोज़े रखता है, जब रोज़ों के अख्तिताम की तरफ पहुँचता है सो हमेशा हर रोज़ उठकर दुआ करता है, खुदा मेरे ख़ानदान के लिए बरक़ात जारी रखना, मेरे रोज़े कबूल कर लेना, और जो खुशी मैं तुझसे पाना चाहता हूँ वो मुझे अता कर देना। रोज़ों के आखिरी हिस्से में वो शामिल था। खुदा उस पर ज़ाहिर होता है और उसे कहता है, जा बड़े बाज़ार में जा और एक दुकान पे जाकर मेरा इंतज़ार कर, वहाँ मैं तुझसे बात करूँगा और तुझे बताऊँगा खुशी कैसे हासिल की जाती है। वो वहाँ पर पहुँचा और अभी दुकान की चीज़ें देख दुख रहा था, अचानक से एक गरीब औरत वहाँ उस दुकान पर आई, और उस दुकान के ऊपर खड़े होकर अपने हाथ में
جو پیتل کا برتن پکڑا ہوا ہے اس دکاندار سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یہ برتن جو ہے پیتل کا ہے، بہت قیمتی ہے میرے لیے، اور میں چاہتی ہوں اس کی قیمت مجھے 6,000 روپے دے دے۔ دکاندار برتن کو دیکھتا ہے اور سوال کرتا ہے اماں 6,000 روپیہ تجھے کیوں چاہیے؟ وہ کہتی ہے 6,000 روپیہ مجھے اس لیے چاہیے کیونکہ 3,000 روپے سے میں گھر کا سامان خریدوں گی کھانے پینے کے لیے، اور 3,000 روپے کی میرا بیٹا بیمار ہے اس کے لیے دوائی لے کر آنی ہے۔ سو وہ کہتے ہیں اماں یہ برتن تو 6,000 کا نہیں ہے۔ بزرگہ پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کے عالم میں کہتی ہے پھر تو اس کے کتنے دام دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں اماں میں تجھے بتا رہا ہوں یہ برتن تو اور بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ 25,000 کا ہے، تو اس کے 6,000 مانگ رہی ہے۔ سو بزرگہ خوش ہو جاتی ہے، دکاندار اس کو 25,000 روپیہ دیتا ہے اور وہ بزرگہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرے گھر پر بہت ساری برکتیں نچھاور کرے، خدا تیری اولاد کو صحیح سلامت اور نیک زندگی گزارنے کی برکت دے۔ اور وہ کہتی کہتی چلی گئی ہے۔ اب یہ شخص جو ساری باتیں سن رہا تھا، جو بہت سارے روزے رکھ کر آیا تھا اور چاہتا تھا خدا مجھے برکتیں دے، اس شخص سے کہتے کیا کیا ہے تو نے تو کاروبار میں اپنا نقصان کر لیا۔ وہ 6,000 روپے میں لینا چاہ رہی تھی اپنے برتن کا اور تو نے اسے 25,000 روپے دیا ہے۔ تو کہتا ہے بھائی صاحب آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی، برتن 6,000 روپے کا ہی تھا لیکن میں نے اسے 25,000 روپیہ دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جاتی دفعہ وہ کتنی دعائیں اور کتنی برکتیں میرے گھر کے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے کاروبار کے لیے اور میرے بچوں کے لیے مانگ کر گئی ہے، یہ میں زندگی بھر بھی کام کرتا رہتا تو کبھی یہ برکتیں پا نہیں سکتا تھا۔ اس غریب کی وجہ سے خدا نے مجھے بہت ساری برکتیں دے دینی ہے۔ تب اس شخص کو پتہ چلتا ہے روزے کے ساتھ ساتھ جب تک میں خیرات نہیں کروں گا، روزے کے ساتھ ساتھ جب تک میں کسی غریب کے لیے نہیں سوچوں گا، تب تک میرے روزے بھی قبول خدا شاید نہیں کرتا ہے، اور روزوں کی وہ برکت جو اس نے رکھی ہوئی ہے شاید وہ برکتیں ہم پانے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ سو خدا کے حضور ہمیں دیکھنا ہے ہم کس طرح سے خدا کے حضور اچھے روزے رکھتے ہیں۔ اور اشعیاء نبی کا صحیفہ 58 باب کے اندر اشعیاء نبی نے جب روزے کی برکت کا ذکر کیا تو بتایا روزہ کیسا ہے جو خدا کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ روزہ ضرور انسان خدا کے سامنے روزہ رکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میری پسند کا روزہ یہ ہے کہ جب تو بھوکے کے لیے روٹی توڑے، کسی آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لائے، کسی بیوہ کا سہارا بنے، کسی بھوکے کو دیکھے اس کے لیے اپنی روٹی توڑے، کسی کو ننگا دیکھے اس کے لیے اس کو کپڑے پہنائے۔ اور یہ ساری برکات روزے کی کاملیت اسی میں مکمل ہوتی ہے جب ہم خدا کے حضور اپنے روزے میں کسی غریب کے لیے سوچتے ہیں۔ اور کلیسیا نے پہلے روزے پر ہی آپ کو موقع دیا تھا اور بتایا تھا آپ غریبوں کا خیال کرنا اور غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرنا۔ ہمیں گلے دیے گئے ہیں، ہمارے پاس ہیں، ابھی تک شاید 1-2 گلہ چرچ تک پہنچا ہے۔ ضرور اس ہفتے میں اس پہ سوچئے گا، اور یہ نہیں کہ ابھی گلہ دینا ہے تو جلدی جلدی سے 100 روپیہ ڈالو، چلو جی بس گلہ واپس کر دو۔ سوچو 40 دنوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ 40 دن میں اگر میں 10 روپے بھی خدا کے حضور بچت کروں اپنے روزے کی تو پھر مجھے کیا دینا چاہیے؟ میں غریبوں کا حصہ کیا نکال رہا ہوں؟ برکتیں ساری مانگتا ہوں، عزت ساری مانگتا ہوں، وقار سارا مانگتا ہوں، رتبہ سب سے اونچا مانگتا ہوں، اور ہر ایک برکت جو دنیا کی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، سب کچھ میں مانگتا ہوں۔
لیکن جب خدا اور اس کے غریب لوگوں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو خدا کے حضور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں چھوٹی سی بات ایک دم سے مجھے یاد آئی ابھی مقدس لارنس ڈیکن تھا اور خداوند کے حضور وہ پاپا اعظم کے سارے خزانے کے انچارج تھے، اور جب انہیں بعد میں اس عہدے پر فائز کر دیا گیا، کلیسیا میں انہیں پاپا اعظم مقرر کر دیا گیا، سو اس وقت کے بادشاہ نے انہیں پکڑا، گرفتار کیا، اور بادشاہ نے کہا جا چرچ کی جتنی دولت ہے تجھے پتہ ہے کہاں کہاں پر ہے، جا اس دولت کو لے کر آ اور مجھے جمع کروا۔ وہ جاتے ہیں، جتنا پیسہ تھا چرچ کے خزانوں میں پڑا ہوا جا کر سارے غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اب بادشاہ انتظار کرتا ہے کہ لارنس واپس آئے گا اور کلیسیا کا خزانہ واپس جو ہے وہ میرے سامنے رکھے گا۔ سو اسے بلایا جاتا ہے، خزانہ لے کر آ۔ سو وہ جتنے غریب تھے ان سب کو لے کر بادشاہ کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ کلیسیا کا خزانہ ہے، سارے غریب لوگ جن کے درمیان میں نے سب کچھ بانٹ دیا، کہا کہ یہ خدا کے حضور میں برکت حاصل کر لیں۔ اور پھر بادشاہ غصے میں آ کر انہیں، جس طرح ہم باربیکیو ہمیں پتہ چلتا ہے باربیکیو کھانے کا ہمیں مزہ آتا ہے، اس طرح آگ جلا کر سلاخیں اوپر ڈال کر مقدس لارنس کے جسم کو اس کے اوپر پھینک دیا گیا اور اسے باربیکیو کی طرح پکایا گیا آگ کے اندر۔ اور خدا نے اسے اتنی ہمت دی مقدس لارنس کو، وہ ایک طرف سے پک جاتا تھا، کہتا تھا اس طرف سے میں پک گیا ہوں، میرا دوسری سائڈ کو ٹرن کرو تاکہ میں دوسری طرف سے بھی پک جاؤں۔ اور اس طرح سے مقدس لارنس نے خداوند کے حضور اپنے ایمان کی گواہی دی۔ روم میں بہت سارے گرجا گھر ہیں، اور یہ گرجا گھر جو مقدس لارنس کا ہے وہ چھوٹا سا گرجا گھر ہے، لیکن اتنا خوبصورت گرجا گھر ہے، اتنا چھوٹا سا یہ گرجا گھر اتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر پینٹنگز کے اندر ساری پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ ہاتھ سے پینٹنگز بنا بنا کے پوری کہانی جو ہے مقدس لارنس کی دکھائی گئی ہے۔ آج جب ہم خداوند کے حضور آئے ہیں تو خداوند چاہتا ہے ہم روزہ، دعا اور خیرات کی برکات پانے کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار کریں، اور ان کا ذکر متی رسول کی انجیل 6 باب پہلی 6 آیات اور اس کے بعد 16ویں اور 18ویں آیت کے اندر خداوند کے حضور درج کیا گیا ہے۔ تینوں خدا کے حضور یہ برکتیں خداوند ہمارے لیے لکھتا ہے۔ آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں جو کہ ارمیہ نبی کے صحیفے سے ہمیں سننے کو ملا ہے، جو آج کی پہلی تلاوت تھی۔ ارمیہ نبی کون تھا؟ یہ خدا کا کاہن تھا، اور جب بنی اسرائیل قوم کی حکومتیں بٹ گئیں سو خدا اسے نبی کے طور پر قبول کرتا ہے اور اسے بھیجتا ہے، جا اسرائیل کے اندر جا اور وہاں جا کر لوگوں کو بتا کہ ان کے کام کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہے۔ وہ بت پرستی کی طرف چلے گئے ہیں، وہ ناانصافی کر رہے ہیں، خدا سے دور ہو گئے ہیں، غیر معبودوں کے سامنے قربانیاں چڑھا رہے ہیں، غیر قوم کے لوگوں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ انہیں بتاؤ، انہیں سکھاؤ اور سمجھانے کی کوشش کرو خدا کے حضور کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور کس برکت کے لیے خدا نے تمہیں بنایا ہے، تم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہو۔ اور اس کے بدلے میں لوگ ارمیہ نبی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ارمیہ نبی کو مارتے بھی ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، اسے ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں، اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، اسے مار دینے کے پلان بھی بناتے ہیں۔ اور آج اسی ایک پلان کا حصہ خداوند کے حضور ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، جو کہ 20ویں باب سے آج خدا کے کلام سے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے غیر قومیں اور میرے لوگ، میرے جو دوست تھے، وہ بھی پھس پھسانے کی باتیں میں سنتا ہوں، وہ کانوں میں چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، میری مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جال میں پھنس جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس پر کوئی الزام لگا دیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم نیچے گرا دیں، اس کی بے عزتی کر دیں اور اسے مار دینے کا کوئی منصوبہ بنا لیں۔ دو باتوں کی طرف یہاں پہ توجہ کرتے ہیں۔
ایک سب سے پہلے ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں۔ ہم بھی کانوں میں بیٹھ بیٹھ کر کئی دفعہ باتیں کرتے ہیں، ہم بھی چغل خوری کرتے ہیں، ہم بھی پلان بناتے ہیں غلط، ہم بھی ایک دوسرے کو گرانے اور بے عزت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم بھی جب ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے، جب ہم کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، جب ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، جب کسی اور کو ترقی کرتا اور ایمان میں مضبوط دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اچھے بنے، ہم اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو اسی لیے آج ارمیا نبی سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہے، روزوں میں یہ بری بات اور یہ برا رویہ، یہ بری عادت ہمیں ترک کرنی چاہیے۔ ضرور ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کے لیے پتہ چل جائے موبائل پکڑو یہ پھیلاؤ، بری بات ہے پھیلاؤ اس کو، مہربانی سے ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہو تو ضرور آپ کر سکتے ہو۔ جس پیمانے سے تم ماپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ماپا جائے گا۔ اگر آپ کسی کی بے عزتی کے لیے پلان بناتے ہو، خدا آپ کے لیے بھی کوئی پلان بنا دے گا۔ سو اس لیے لازمی ہے ہم اچھے انسان بنیں، ہم اچھی زندگی گزاریں، ہم اچھے لوگ بنیں، ہم خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کریں کہ کس طرح خدا ہماری دھرتی پر ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں۔ اسی سے ایک نقطہ اور خداوند کے حضور بناتے ہیں جو میں انجیل مقدس کی طرف لے کر جاتا ہے، جو میں بتاتا ہے فریسی بھی بار بار اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ یسوع کو گرفتار کریں، پلان بناتے ہیں یسوع پر ہاتھ ڈالے، پلان بناتے ہیں اسے قتل کرنے کے منصوبے، پلان بناتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی سوالات کے ذریعے سے، کبھی بحث کر کے، کبھی کسی بات سے اس کو پکڑ کر، کبھی کسی طریقے سے خداوند کے حضور اس بات کے لیے بار بار کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کو زمین پر ہم اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیں۔ اور آج یسوع مسیح سوال کرتا ہے، تم کس کام کے وسیلے سے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ کل انہوں نے یسوع کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی ابراہیم میرے ایک دن کو دیکھنے کا منتظر تھا، تیری عمر تو ابھی 30 سال بھی نہیں ہے، عمر میں تو نوجوان نظر آتا ہے اور تو اپنے آپ کو کہتا ہے تو ابراہیم سے بھی بڑا ہے، اور وہ کہتا ہے میں دنیا کے شروع سے ہوں، جو ہمیں پتہ ہے۔ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اس کی صورت پر انسان بنا، میں ابراہیم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا ہوں، لیکن وقت کے پورا ہونے پر میں انسان بن کر دنیا میں آیا۔ اور اس بات کے لیے انہوں نے پتھر اٹھا لیے، اور آج جب انہیں پتھر اٹھائے یسوع دیکھتا ہے تو کہتا ہے کس کام کے لیے؟ کون سی تعلیم میں نے غلط دی ہے؟ کون سی بات میں نے تمہارے سامنے بری کی ہے؟ میں نے اتنے اچھے اچھے کام تمہارے سامنے کیے ہیں، کس کام کے بدلے میں تم مجھے پتھر مارنا چاہتے ہو؟ سوال آیا، اچھے کاموں کی وجہ سے پتھر نہیں مار رہے ہیں، اچھے کام تیرے اچھے ہی تھے، تو نے اندھے کو آنکھیں دیں، تو نے بیماروں کو ٹھیک کیا، تو نے لنگڑوں کو چلنے کی قوت دی، مردوں کو زندہ کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بات ہم نہیں سننا چاہتے جو کفر کی ہے، جو گستاخی ہے، وہ یہ ہے تو اپنے آپ کو خدا کے برابر کہتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ سو یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا، میں اور باپ ایک ہیں، خدا ایک ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا، بپتسمہ کے موقع پر اعلان کیا گیا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں۔ تبدیلی صورت کے موقع پر آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند کے حضور وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جب اس نے اندھے کو آنکھیں دیں، جب سامری عورت سے بات کی، تو تب بھی یسوع نے کہا وہ میں ہی ہوں، ہمیشہ کی زندگی کی روٹی بھی میں ہی ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا پانی بھی میں ہی ہوں۔ اور اندھے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا یہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے میں ہی ہوں،
اور یہ میں ہی ہوں کہاں سے آیا ہے؟ خروج کی کتاب اس کے 3 باب سے خداوند کے حضور جب جلتی جاڑی کے واقعہ میں خداوند سے موسیٰ نے سوال کیا، جب فرعون مجھ سے پوچھے گا، جب فرعون مجھ سے بات کرے گا کہ کس نے تجھے بھیجا ہے تو میں اسے کیا بتاؤں؟ تب اسے جا کر بتانا وہ جو ہے، اس نے کہا وہی ہے، میں ہوں جو ہوں، سو خداوند ہوں میں، اور جا کر اس کو بتانا خداوند نے بھیجا ہے۔ اور یہی بات آج ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ ارمیہ نبی اور یسوع مسیح آج ہمارے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں، مصیبتیں آئیں گی، لوگ مخالفت کریں گے، خدا پر بھروسہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اسی لیے آج ارمیہ نبی جو دوسرا نقطہ جو ارمیہ نبی کا ہے، جو سیکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے پھس پھسانے والے، مخالفت کرنے والے، میرے خلاف باتیں کرنے والے، مجھے مارنے والے ضرور ہیں، اور کبھی کبھی میں ان کو سن کر تھک بھی جاتا ہوں، کمزور ہوں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں کلام دوبارہ نہیں سناؤں گا، لیکن وہ کہتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں دوبارہ کلام نہیں سناؤں گا، تو وہ کہتا ہے جب میں یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہوں میری ہڈیوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میرے اندر اتنی تپش ہو گئی ہے، میری ہڈیاں اندر سے جلتی ہیں جو مجھے مجبور کرتی ہیں جا اور میری خدمت کر۔ اور وہ کہتا ہے پھر خدا مجھے بھیجتا ہے کہ ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، باتیں کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بحث کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، تو جا اور خدا کی خدمت کر۔ اور آج ارمیہ نبی جو دوسرا نقطہ دیتا ہے وہ کہتا ہے خدا ایک جنگجو بہادر کی طرح میرے سامنے کھڑا ہے، بہادر جنگجو کی طرح میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بتانے کی نہ صرف ہمارے لیے ہے سیکھنے کے لیے، بلکہ بنی اسرائیل قوم کو بھی بتاتا ہے تم جو کنانی بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم جو یونانی مندروں میں جا کر پوجا کرتے ہو، تم جو اپنے خدا کے سامنے بھی جھکتے ہو، تم جو چھپ چھپ کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو اور کہتے ہو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بت تو کھڑے رہتے ہیں لیکن میرا خدا جنگجو بہادر کی طرح میرے لیے لڑتا ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ اور یہی بات یسوع مسیح بھی جانتا ہے، یہ بات خداوند یسوع مسیح کو بھی پتہ ہے، میرا باپ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، اور اسی لیے کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس خدا کے ہاتھوں میں جو مجھے روح واپس دے سکتا ہے، جو مجھے زندہ کر سکتا ہے، جو مجھے اس مصیبت سے اور اس تکلیف کو سہنے کا فضل دیتا ہے، اور پھر خداوند کے حضور برکت دیتا ہے تاکہ میں خدا کے نام کو جلال دوں۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے ایک بہادر جنگجو کی طرح خداوند میرے ساتھ ہے۔ تیسرا نقطہ جو خداوند کے حضور آج ارمیہ نبی پیش کرتا ہے وہ یہ ہے، جب برکتیں مل جائیں، جب احساس ہو جائے خدا میرے ساتھ ہے، تو وہ کہتا ہے تب جس بات کو کرنے کی ضرورت ہے میں خداوند کے لیے گیت گاؤں گا، میں اس کی تمجید کروں گا، میں اس کی پرستش کروں گا، میں اس کے نام کو جلال دوں گا، میں اس کے گیت گاؤں گا خداوند کے حضور۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے اس لیے میں خداوند کے لیے گیت گاؤں گا اور اس کی تمجید کروں گا کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ جب آپ بھی کسی مصیبت سے نکلتے ہیں، جب آپ بھی کسی دکھ سے آزاد ہوتے ہیں، جب کوئی بیماری آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو ہمیں بتایا گیا ہمیں بھی شکر گزاری کرنی چاہیے، ہمیں بھی گیت گانے چاہیے، ہمیں بھی خدا کی پرستش کرنی چاہیے۔ آپ کی طرف آتے ہیں ایک بار پھر، جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم کیوں گیت گائیں، کوائر گا رہی ہے نا، ان کے پاس مائک ہے وہ گائیں، ان کے پاس میوزک ہے وہ گائیں۔ کوائر صرف آپ کی مددگار ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے ہے کہ آپ بھی گا سکیں۔ ہر ایک کا دل اور اس کا منہ خداوند کی تعریف کے لیے کھلنا چاہیے، ہر ایک کو خدا کے حضور گیت گانے چاہیے، اور خداوند کے حضور اس بات کے لیے خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ ایک بزرگ ماں ایک دن ایک گرو کے پاس جاتی ہے اور گرو کے پاس جا کر کہتی ہے ایک عجیب سا مسئلہ ہے، میرے اس مسئلے کا حل کیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔
اس نے کہا میں بزرگ ماں ہوں، مجھے کام وام تو اتنے آتے نہیں تھے، لیکن میں سویٹر بنا سکتی تھی، تو میں نے ایک دن 600 روپیہ میرے پاس تھا، اور 600 روپیہ لے کر میں بازار میں گئی اور میں اون خرید کے لے آئی، اور جب میں نے اون خریدی تو اس سے میں نے ایک سویٹر تیار کیا، اور سویٹر تیار کرنے کے بعد میں گئی بازار میں بیچا تو وہ 1500 کا بک گیا۔ میں بڑی خوش ہوئی، اور میں نے کوشش کر کے پہلے 600 کی اون لی تھی، اب میں 1500 کی اون لے آئی۔ اور آپ کو پتہ ہے جنہوں نے پہلے وقتوں میں کام کیا ہے، اون کا وہ پورا سا ایک گچھا سا بنا ہوتا تھا، جب اس کو پھر پکڑ کے گولا بنایا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہے میں نے 1500 کی اون خریدی اور اس کا ایک بڑا سا گولا بنا لیا تاکہ جب میں کام کروں تو اس میں الجھ نہ جائے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میں نے ابھی گولا تیار کر کے رکھا تھا تو اچانک سے ایک کوا آیا اور اس نے اس گولے کو ہی پکڑا اور اٹھا کے لے گیا۔ اب کیا خدا کو نہیں پتا تھا میں غریب ہوں؟ اب خدا اس کوے کو روک سکتا تھا، اس نے کیوں نہیں روکا؟ کیا اس مصیبت میں اب میں کیا کروں؟ میں کس سے آگے دعائی کروں؟ میں کس کے آگے پکاروں اور چلاؤں؟ میرا اون کا گولا کہاں گیا؟ اب میں کیسے کماؤں گی؟ اب میں کیسے زندگی گزاروں گی؟ اب کس طرح میری زندگی آگے بڑھے گی؟ اب یہ گرو بھی سن کر خاموش ہو گیا، اب اس کا جواب میں کہاں سے دوں؟ اب مجھے کیا پتا وہ کوا کیوں اٹھا کے لے گیا ہے، اس میں خدا کی رضا کیا ہے؟ اتنی دیر میں گرو کے گھر کا دروازہ دوبارہ سے نوک ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اماں بیٹھ، میں ذرا باہر دیکھوں کون آیا ہے، اور باہر دیکھا تو 3 لوگ کھڑے ہیں۔ وہ 3 لوگ، ان کے ہاتھ میں ایک شاپر ہے، اور وہ شاپر لے کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں گرو جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم اپنا کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ ہدیہ دینا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ ان کا ہمارے پاس یہ 10 لاکھ روپے ہیں جو ہم ہدیے کے طور پر دینا چاہتے ہیں، آپ کسی غریب کو دے دو۔ گرو کہتا ہے مجھے کیا 10 لاکھ کی ضرورت پڑی ہے، آپ نے غریبوں کو دینا، جاؤ جا کے دے آؤ، مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ کہتے گرو جی آپ کیونکہ گرو ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کون غریب ہے، اس کو دینے آپ دے دیں۔ وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، وہ پتہ نہیں آپ کا کیا سوچ ہے اس کے پیچھے۔ وہ کہتا ہے نہیں آپ کو بات بتاتے ہیں، ایک بات ہم بتاتے ہیں کیوں ہم یہ 10 لاکھ روپے آپ کے پاس لے کر آئے۔ اس نے کہا کیا بتاؤ؟ اس نے کہا ہم تینوں تاجر ہیں، ہم تجارت کے لیے دریا کے پار گئے ہوئے تھے، اور راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے اوپر، ہماری کشتی کے اوپر ویل مچھلی نے حملہ کر دیا اور ہماری کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا، اور ہمارا تو سارا پیسہ اور ہماری زندگیاں بھی داؤ پہ لگ گئیں، اور ایسا لگا کہ ہمارا سب کچھ ڈوب جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ تو کہتے ہم تینوں نے مل کر دعا کرنا شروع کی، خداوندہ ہم پر رحم کر دے، ہم اپنی ساری کمائی کا 10واں حصہ جو ہے تجھے نظر کریں گے اور ضرور غریبوں کو دیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم سارے دل سے دعا کر رہے تھے، ہم تینوں نے فیصلہ کیا اپنی کمائی کا 10واں حصہ جو ہے وہ ہم دیں گے۔ تو اچانک سے کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہماری کشتی میں جو سوراخ ہوا تھا اس میں سے پانی اندر آ رہا تھا، اچانک سے ایک کوا آیا اور اس کے منہ سے یہ اون کا گولا گرا، اور ہم نے اس سوراخ کو بند کیا اور ہم صحیح سلامت دریا سے پار ہو کر آگے۔ اس لیے ہم یہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ خداوند کو دینے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے حضور یہ 10 لاکھ روپے لے کر آئے ہیں۔ سو گرو سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور بتاتا ہے جا کر، کہتے ہیں آجو یہ جس کا پیسہ ہے اس کو دیتے ہیں، وہ اندر ہی بیٹھی ہے جس کا گولا اٹھا کر کوے لے گئے تھے، اور خدا نے اس کے 1500 کے بدلے میں اس ماں کو 10 لاکھ روپیہ بھیجا ہے۔ یہ خدا ہمارا ایسا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے ہم پر مصیبت آ گئی ہے، ہم پر دکھ آ گیا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے، ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نقصان کے پیچھے بھی خدا کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے، ہم اس وقت میں سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس وقت میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے آج
खुदावन के हजूर यीशु मसीह जब उस जगह पर पहुंचा है जहां यूहन्ना इस्तबाग देता था, तो वहां पर यीशु को देखकर लोग पुकार उठे। यूहन्ना ने तो इतनी बातें इसके मुतल्लक बताई हैं, लेकिन ये इतने करिश्मे करता है और इन करिश्मों की वजह से हमें अंदाज़ा होता है जो कुछ यूहन्ना ने इसके बारे में कहा था वो सब सच साबित हुआ है। खुदा करिश्मे करता है और करिश्मे जो हैं वो उसी की बशारत की बदौलत मिलते हैं। और जब हम दुखी होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई रंज और गम आता है, दुखों में करिश्मा करने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। और इसीलिए कहा इसने इतने करिश्मे किए, हम इस पर ईमान लाए हैं। और खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो लोग जो उसकी तालीम सुनते हैं। और खुदावन यीशु मसीह भी हमें ये बताना चाहता है, कलाम के अंदर मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखता है, काम या कलाम जो कुछ भी करते हो किससे करो? सबसे पहले जी जान से। जी जान से आपका दिल करना चाहिए। चाहे दुआ के लिए आते हो, आपके नीयत कैसी है? आपका दिल कर रहा था आने के लिए कि नहीं आने के लिए? और फिर इसके लिए कहा गया जी जान से करो, और ये जान कर करो कि खुदावन के लिए करते हो, किसी और के लिए नहीं। सो जब हम खुदावन के हुजूर उसकी तारीफ़ करते हैं, और इसीलिए फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल ये भी फरमाते हैं, गाते बजाते रहा करो, मज़ामीर गाओ, गीत गाओ, उसकी तारीफ़ करो, उसकी परस्ती करो। और फिर खुदावन ने जो सामरी औरत से कहा था, ना इस पार ना उस पार, रूह और सच्चाई से परस्तश करने वाले खुदा का तजर्बा करेंगे। रूह और सच्चाई से जो खुदा के हुजूर भी आकर अपने मुंह नहीं खोलना चाहते, अब मैं उनके लिए क्या कहूँ? उन्हें खुद सोचना चाहिए क्यों आए हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए खुदा के घर में आने का मकसद क्या है। स्वयं खुदा की हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने आप को तैयार करें। हम खुदा के हुजूर न सिर्फ गरीबों के लिए सोचें, बल्कि अपने ईमान की तरबियत के लिए जो भी करें उससे खुदा राज़ी हो और हम सबको बरकत मिले, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।